أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. सूरत यासीन आयत नंबर 22 से। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। और मुझे क्या है कि मैं इस ज़ात की इबादत ना करूं कि जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी अपने मसलक के तौहीद की वजाहत है, जिससे मकसद अपनी कौम की खैर ख्वाही और रहनुमाई करना है। ये भी मुमकिन है कि इसकी कौम ने इससे कहा हो कि तू भी इस महबूद की इबादत करता है जिसकी तरफ ये रसूल हमें बुला रहे हैं। तुम नहीं मानते तो ना मानो, सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। और क्या मैं इस अल्लाह के सिवा दूसरों को मबूद बना लूँ? अगर रहमान मुझे तकलीफ़ पहुँचाने का इरादा करे तो उनकी शफात मेरे कुछ भी काम ना आएगी और ना मुझे छुड़ा सकेंगी। यानी ये उनके मबूद बातिला की बेबसी की वजाहत है कि जिनकी इबादत उनकी कौम किया करती थी। अल्लाह अगर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे तो ये बचा नहीं सकते, और यकीनन मैं इस वक्त खुली गुमराही में हूँगा। यानी अगर मैं शिर्क करूँगा तो फिर मैं खुली गुमराही में हूँगा। और बिलाशुबा मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, लिहाजा तुम मेरी बात सुनो। और कहा जाएगा, और कहा गया तू जन्नत में दाखिल हो जा। उसने कहा काश मेरी कौम जान ले, यानी ये बात जान ले कि निजात अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने में है। यही हदायत और जन्नत का रास्ता है। और ये बात कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया दिल में सच्चे ईमान की बना पर, और उसने मुझे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल कर दिया। और हमने इसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई फौज नाज़िल नहीं की और ना हम नाज़िल ही करने वाले हैं। तो वो सिर्फ एक होलनाक चीख थी, फिर यकायक वो सब बुझ कर रह गए। हाय अफसोस बंदो पर उनके पास जो भी रसूल आता रहा वो इसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा, यानी अहले मक्का ने, कि हमने उनसे पहले भी कितनी उम्मतें हलाक कर दी। बेशक वो इसके पास लौट कर ना आएंगी और सारे के सारे लोग ही हमारे पास हाजिर किए जाएंगे, और उनके लिए मुर्दा ज़मीन एक अजीम निशानी है। हमने इसे ज़िंदा किया, यानी बारिश बरसाकर, और हमने इससे अनाज निकाला और फिर इसमें से वो खाते हैं। और हमने इस ज़मीन में खजूरों अंगूरों के बागात उगाए, और हमने इसमें चश्मे जारी किए ताकि वो इसके फलों से खाएं, और फल उनके हाथों ने नहीं बनाए। फिर क्या वो शुक्र अदा नहीं करते कि हमारी कोशिशों के बगैर ही ज़मीन ने हमें सब कुछ दे दिया है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात जिसने सब जोड़े नर व मादा पैदा किए हैं, और इन चीज़ों के भी जिन्हें ज़मीन उगाती है, और ख़ुद इंसानों के अपने भी और इनके भी जिन्हें वो नहीं जानते। और उनके लिए एक निशानी रात है, और हमने इससे दिन को खींच निकालते हैं, और फिर दिन ख़त्म होने पर यकायक वो अंधेरे में डूब जाते हैं। तारीख की मिसाल देकर अब तौहीद के दलाइल दिए जा रहे हैं कि जो शख्स अपने रब की पहचान चाहता है तो वो उसकी बनाई हुई तख्लीक पर गौर व फिक्र करे। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़िर्रिहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़िर्रिहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आतकल उर्जूनिल क़दीम। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा वलल लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और सूरज अपने ठिकाने पर पहुँचने के लिए रवां दवां रहता है, और ये नहायत गालिब और खूब जाने वाले अल्लाह का अंदाज़ा है। और चाँद की हमने 28 मंजिलें मुकर्रर कर रखी, हत्ता कि वो खजूर के खोशे की पुरानी टेढ़ी डंडी की तरह हो जाता है। और ना सूरज की ये मजाल है कि वो चाँद को पकड़ ले, और ना ही रात ज़मीन से आगे आ सकती है, और हर एक अपने अपने मदार में तैरता फिरता है। और इनके लिए एक निशानी यह है कि बेशक हमने उनकी नस्ल को, यानी नूह अलैहिस्सलाम की भरी हुई कश्ती में सवार किया, और हमने उनके लिए वैसी ही और चीज़ें भी पैदा की जिस पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें,
پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ ہی چھڑائے ہی جا سکیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان کر دیا۔ دوسرے معنی یہ بھی کیے جا سکتے ہیں کہ کشتی سے مراد کشتی نوح ہے، اس میں ان لوگوں کو بٹھایا جن سے بعد میں ان کی نسل چلی۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے، یعنی یہ نظام زندگی اللہ کی رحمت سے ہی چل رہا ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اعراض کرتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانی میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے یعنی قرآن پاک، تو وہ اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کے آنے کا وعدہ، تو وہ ضرور ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ سکیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا، یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو وہ بس ایک ہولناک چیخ ہوگی، پھر یکایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ چنانچہ آج کسی شخص پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو، یعنی جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے جزا ہوگی۔ بے شک اہل ایمان آج عیش و نشاط میں خوش و خرم ہوں گے، اور وہ ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے لیے ہوگا جو وہ مانگیں گے، اور انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اے مجرموں، آج الگ ہو جاؤ۔ کس سے الگ ہو جاؤ؟ اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے نبی بنی آدم، کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، کہ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوقوں کو گمراہ کیا، اور کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی تمہارے اندر اتنی سمجھ بوجھ یا عقل نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور میں تمہارا رب ہوں اور میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں، تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تم شیطان کی دشمنی کو اور میری عبادت کو نہ سمجھ کر نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہو، تو نتیجہ اب تمہارے سامنے یہ ہے کہ جہنم اب تمہاری منتظر ہے، یعنی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ کیسا کفر؟ کہ شیطان کی پیروی کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو وہ کرتے تھے، یعنی ہاتھ اور پاؤں سے جو وہ نافرمانی کے کام کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دے اور پھر وہ دوڑے راستہ تلاش کرنے کو تو وہ کیوں کر سکیں گی؟ اگر ہم چاہیں تو اس جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، پھر وہ نہ آگے چل سکیں اور نہ ہی لوٹ سکیں گے، یعنی نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، بلکہ پتھر ہی کی طرح ایک جگہ پر پڑے رہیں گے۔ مس کے معنی ہے پیدائش میں تبدیلی کے ہیں، یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گویا اسے حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، پھر وہ عقل نہیں رکھتے؟
یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے اور اس کی عقل اور قوت میں اضافات ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے جو ہے میں کمزوریاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسان میں، یہاں تک کہ وہ بچے کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جوانی کو غنیمت جانو اور جوانی کی عبادت افضل عبادت ہے، کیونکہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، آگے کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ہم نے اس رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے کہ یہ کلام الہی کو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اس سے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں مختلف باتیں کہا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور یہ قرآن آپ کی شاعرانہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ شاعری تو بالعموم مبالغہ آرائی افراط و تفرید پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے، اور شاعر محض گفتار کے غازی ہوتے ہیں اور کردار کے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی اشعار کی اس پر وحی کی ہے۔ قرآن مبین یعنی بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ذکر ایسی بات ہے جو دل پر اثر کرے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ یعنی سچ ہو جائے بات، یعنی عذاب کی بات ان پر حجت تمام ہو جائے جو کفر پر اصرار کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں یقیناً ہم نے ان کے چوپائے بھی پیدا کیے ہیں اور پھر ان کے مالک بن بیٹھے ہیں، یعنی پھر وہ ان جانوروں کو سدھار بھی لیتے ہیں اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا ہے، چنانچہ ان میں سے جو بھی ان کی سواریاں ہیں ان میں سے جو کچھ بھی وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان چوپایوں میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، اور وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ مشرکین تو خود ان بتوں کے حاضر باش لشکری حمایتی ہیں، لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکجک وہ کھلا جگرالو ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ تو آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے، اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنائی پھر یکجک تم اس سے آگ سلگھا لیتے ہو، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب کسی چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ایسا نہ ہوگا کہ مٹی میں مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا، اور یہ بھی نہ ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور جگہ پناہ لے لو۔ تمہیں اللہ کے حاضر ہونا ہے جہاں وہ تمہیں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والوں فرشتوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، اور پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی۔
یہ صورت مکی صورت ہے۔ توحید، قیامت اور رسالت اس کے اہم موضوع ہیں۔ ان آیات میں فرشتوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ وصفات سے مراد فرشتے ہیں، معنی کہ کسی چیز کو سیدھے خط پر کھڑا کرنا۔ اللہ کے ذکر میں فرشتے صف باندھتے ہیں، یعنی آسمان پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے، اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑے رہنے والے۔ فزاجراتی یعنی واعظ اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا باطلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں لے جانے والے۔ شیاطین جب آسمان پر خبر لینے جاتے ہیں تو یہ فرشتے انہیں ڈانٹتے ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں یہ ڈانٹ سے کام لیتے ہیں۔ زجرہ یعنی سخت ڈانٹنا، گناہوں کے ارتکاب سے سختی سے روکتے ہیں۔ اور تیسری خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ فتعالیاتی سے مراد فرشتے اپنے کاموں کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، نیک لوگوں کے دلوں میں نیک کام کا الہام پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے مضمون میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا بھی۔ اور بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے زینت دے کے سجایا اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں، اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں اور انہیں بھاگنے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے کہ انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے جو کچھ بھی ہم نے پیدا کر چکے ہیں؟ بے شک ہم نے ان انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ آپ کفار کے انکار آخرت پر تعجب کرتے ہیں جبکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی یہ تو ان کا شیوا ہے کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلا جادو ہے۔ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی؟ آپ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہوگے، اور پھر وہ اٹھانا تو بس ایک جھٹکی ہی ہوگی تو وہ یکایک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم چھٹلاتے تھے۔ اے فرشتوں، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی جنہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ وازواجہم یعنی ساتھی یا بیویاں جو کفر و شرک میں ان کی ہمنوا تھی، ایک جیسی سوچ رکھنے والے جو لوگ تھے۔ وَمَكَانُوا يَعْبُدُونَ کہ تمام معبود مورتیاں اور نیک لوگ سب کو ان کی تذلیل کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر نیک لوگوں کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا اور غیر اللہ کے پجاریوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم المستسلمون۔ اور اللہ کے سوا پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تمہارا کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی ان کے لیڈر کہیں گے کہ ایمان تو تم اپنی مرضی سے نہیں لائے اور ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکش تھے، اور پھر سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوگی، اور بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہی تھے، چنانچہ یقیناً اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، اور بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ
تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بھلا ہم اپنے معبود کو ایک دیوانہ شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے، اور بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے، اور تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ جہنمیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عدل ہے، کیونکہ یہ سب تمہارے اپنے ہی عملوں کا نتیجہ اور اس کا بدلہ ہے۔ إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے، انہیں کے لیے مقررہ روزی ہے، یعنی جنت کے لذیذ پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر ہوں گے، اور ان کے لیے جاری چشموں سے شراب طہور کے بھرے جام گردش کر رہے ہوں گے، نہایت ہی سفید رنگ، یعنی بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت والی، اور نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ ہی اس سے وہ مدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچے نکاح والیاں خوبصورت آنکھوں والی حوریں، گویا کہ وہ شترمرغ کے انڈے ہوں، پر میں چھپائے ہوئے پیکرے حسن اور جمال، اور جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پہم پوچھیں گے، اور ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ بے شک دنیا میں میرا ایک اہم نشین تھا جو کہتا تھا کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، اور کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اٹھا کر سزا اور جزا دی جائے گی؟ وہ جنتی ساتھی سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا اور اسے جہنم کے درمیان میں دیکھ لے گا، اور اس سے کہے گا اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوئے مجرموں میں ہوتا۔ جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا پھر ہم مریں گے نہیں پہلی بار مرنے کے سوا، اور نہ ہمیں عذاب ہوگا؟ بلا شبہ یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے، عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے چاہیے، یعنی جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ جنت کی قیمت نیک اعمال ہے، یہ سب سے زیادہ نفع بخش تجارت ہے۔ اور کیا یہ بہترین مہمانی ہے یا دوزخ میں توڑ کا درخت؟ بلا شبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے، بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ سے اگتا ہے، اور اس کا بھل گویا شیطانوں کے سر ہیں، تو بلا شبہ وہ دوزخی اس سے کھائیں گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، اور پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو گرم کھولتے پانی کا امیزہ ہوگا، پھر یقیناً ان کی واپسی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بھی گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقشے قدم پر دوڑتے بھاگتے رہے، اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، سوائے اللہ کے چند چنے ہوئے بندے ہیں، اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو دیکھو ہم نے کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے کہا کہ اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دے دی۔ یہاں اہل سے مراد نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور جن میں ان کے گھر والے بھی ہیں جو مومن تھے۔ کرب العظیم یعنی زبردست مصیبت سے مراد وہی سیلاب عظیم ہے جس میں یہ قوم غرق ہو گئی تھی، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں کے لیے باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں پر سلام ہو، تمام جہانوں میں سلام ہو، اور بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی اس نوح کے گروہ میں سے تھا۔ اس جاء ربہ بقلب سلیم، اور جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ قلب سلیم یعنی سلامت دل، پاک دل، دنیا کے سارے فتنوں سے پاک دل، مکمل طور پر اللہ کے محبت میں ڈوبے ہوئے دل۔ اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ تب اس نے ایک نگاہ ڈال کے ستاروں کو دیکھا، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں، چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔
یعنی یہ واقعہ اس دن کا ہے جب اس کی قوم کا وہ دن آ گیا جسے وہ باہر جا کر بطور عید یا کوئی قومی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے تاکہ وہ ان کے بتوں کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا۔ پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہو اور کہا کیا تم کھاتے ہو؟ نہیں کھاتے۔ تمہیں کیا ہے، تم بولتے نہیں؟ اور پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مار مار کر توڑتے چلے گئے۔ پھر وہ لوگ دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے۔ اس نے کہا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اس میں دہکتی آگ میں اس کو ڈال دو۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک ساتھ چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی نیچا کر دکھایا۔ اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا، اور ہے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ جب ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، یعنی جب وہ تہوار سے فارغ ہو کے آئے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں تو فوراً ہی ان کا دماغ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا کہ یہ کام انہی نے کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا کر ان کے مکر و حیلے کو ناکام بنا دیا۔ رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ اور چنانچہ ہم نے اسے بہت ہی حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اور پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا کہ اے میرے پیارے ابا، بے شک میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا اور کہا کہ اب تو دیکھ تیرے کیا رائے ہے۔ اس پر بیٹے نے کہا کہ بچان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزری، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم میں خم کر دیا اور اس کے باپ نے اس بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور بلا شبہ یہ کھلی آزمائش ہی تھی، اور ہم نے اس اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو دیا۔ بچے کو ذبح کرنے کا حکم یہ بڑی آزمائش تھی جس میں وہ سرخرو ہوئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والی قوموں میں باقی رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹے کی بشارت دی جو صالحین لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے نبی ہونے کی بھی خوشخبری دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے ہی بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد ہوئی۔ مفسرین کے درمیان ان کی بابت اختلاف ہے کہ ذبح کون ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق۔ امام ابن جریر نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح قرار دیا، اور یہی بات صحیح ہے۔ امام شکافی نے اس پر توقف اختیار کیا۔ انہیں سے واضح ہے کہ جب وہ امتحان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور ان کے نبی ہونے اور صالحین میں سے ہونے کی بھی خوشخبری دی۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ہم نے اس پر حضرت اسحاق علیہ السلام پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے باپ پر کھلا ظلم کرنے والا ہے۔
वबारकना यानी इन दोनों की औलादों को फैला दिया, और अम्बिया और रसूल की ज़्यादा तादाद इन्हीं की नस्ल से हुई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हुए, और जिनके 12 बेटे से बनी इसराइल के 12 कबीले बने, और इनसे बनी इसराइल की कौम बड़ी और फैली, और अक्सर अम्बिया इन्हीं में से हुए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरबों की नस्ल चली, और इनमें से आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम पर भी एहसान किया, और हमने इन दोनों को और उनकी कौम को बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दी, और हमने उनकी मदद की, चुनांचे वही गालिब आए। और हमने इन दोनों को इंतहाई वाज़ेह किताब दी, और हमने इन दोनों को सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत दी, और हमने इन दोनों का ज़िक्र खैर पीछे आने वालों के लिए बाकी रखा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, बेशक हम नेकोकारों को इसी तरह जज़ा देते हैं, और बिलाशुबा वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे, और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी यकीनन रसूलों में से थे। और जब उसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम डरते नहीं, क्या तुम बुतों को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यकीनन अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का रब है। फिर उन्होंने उसे छुटलाया, लिहाजा यकीनन वो सब अजाब में ज़रूर हाजिर किए जाएंगे, सवाए अल्लाह के चंद चुने हुए बंदों के, और हमने उनका जिक्र खैर पीछे आने वालों के लिए बाकी रखा। इलियास अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, बेशक हम नेकोकारों को इसी तरह जज़ा देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, और बिलाशुबा लूत अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से थे, और हमने उसे और इस सब अहल को निजात दी सिवाय एक बुढ़िया यानी लूत अलैहिस्सलाम की अहलिया के, जो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया, और बिलाशुबा तुम सुबह उनकी तबाहशुदा बस्तियों पर से गुजरते हो, और रात को भी क्या तुम अकल नहीं रखते। और बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम यकीनन रसूलों में से थे, जब वो एक भरी हुई कश्ती की तरफ भाग कर गया, और फिर कश्ती वालों ने कुरा डाला तो वो मगलूब हो गए, तब उसे मछली ने निकल लिया, जबकि वो खुद को मलामत कर रहा था। फिर अगर ये बात ना होती कि बेशक वो तस्बीह करने वालों में से था, तो वो लोगों के दोबारा जिंदा करके उठाए जाने वाले दिन यानी रोज़े क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहते। फिर हमने उसे चटनी मैदान की तरफ डाल दिया जबकि वो बीमार था, और हमने उस पर एक बेलदार दरख्त यानी कद्दू उगा दिया, और हमने उसे 1,00,000 इंसानों की तरफ भेजा, या वो इससे कुछ ज़्यादा होंगे। चुनांचे वो लोग ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक फ़ायदा उठाने का मौका दिया। फिर इन अहले मक्का से पूछे कि आपके रब के लिए तो बेटियां हैं और उनके लिए बेटे हैं, या हमने फरिश्तों को मोनस पैदा किया है और वो हाजिर किए जाते हैं। खबरदार, बिलाशुबा वो अपनी तरफ से झूठ करके कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, यकीनन वो झूठे हैं। यानी फरिश्तों को मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाए कि कुरैश मक्का से पूछे कि क्या तुमको ये बात पसंद है कि तेरे रब की तो बेटियां हों और तुम्हारे लिए बेटे हों, यानी फरिश्तों को जो तुम अल्लाह की बेटियां करार देते हो, तो क्या जब हमने फरिश्ते पैदा किए थे ये इस वक्त वहाँ मौजूद थे? उन्होंने फरिश्तों के अंदर औरतों वाली खुसूसियात का मुशाहदा किया हुआ था, और क्या उनके बेटों पर बेटियों को पसंद किया यानी तरजीह दी? क्या हो गया है तुम्हें कि तुम कैसा फैसला करते हो? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है? फिर तुम अपनी किताब ले आओ अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने इस अल्लाह के और जिनों के दरमियान रिश्ता ठहरा दिया, हालांकि बिलाशुबा खुद जिन खूब जानते हैं कि वो अल्लाह के सामने ज़रूर हाजिर किए जाएंगे, और अल्लाह उन बातों से पाक है जो वो इसके बारे में बयान करते हैं, सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदों के वो ऐसी बातें नहीं करते। फ़इन्नकुम वमा तअबुदून मा अंतुम अलैहि बिफ़ातिनीन इल्ला मन हुवा सालिल जहीम। ए मुशरिको, बेशक तुम और वो जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम इन मुखलिस बंदों को अल्लाह के खिलाफ बहका नहीं सकते मगर उसी को जो जहन्नम में जाने वाला है। फरिश्ते कहते हैं कि हमसे तो हर एक का मुकाम मुकर्रर है, और हम अल्लाह के हुजूर यकीनन सफ़ बांधे खड़े रहने वाले हैं, और बेशक हम तस्बीह करने वाले हैं। और बिलाशुबा वो कुफार कहते हैं, अगर हमारे पास अक्लों की नसीहत यानी किताब होती तो हम ज़रूर अल्लाह के चुने हुए बंदे होते। फिर पैगम्बर कुरान लेकर आया तो उन्होंने इस कुरान का इनकार कर दिया, लिहाजा अनकरीब वो जान लेंगे, और दर हकीकत हमारा वादा पहले ही इन
اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلد ہی وہ اب بھی دیکھ لیں گے۔ پھر کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب ان کے ذہن میں نازل ہوگا تو وہ ڈرائے کے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی، اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ دیکھ لیں گے، یعنی وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ دنیا میں کا عذاب کیا ہوگا کہ جو اہل مکہ پر جنگ بدر میں، جنگ احد اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ کافروں کو شکست ہوئی تھی، اور آخرت میں یہ اپنا انجام بد دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، اور سب تعریفیں اللہ ہی رب العالمین کے لیے ہے کہ اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، پیغمبروں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الصاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص۔ صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، یعنی ذی الذکر یعنی خیر خواہی کی بات کرنا، نصیحت کی بات۔ اس قرآن میں ہر طرح کی نصیحت ہے جس میں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، یعنی اہل ایمان اور تقوی والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جن پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن میں ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ عزت ان کے معنی ہے حق کے مقابلے میں کرنا، و شقاق یعنی دلوں میں مخالفت اور عناد ہو، دوسروں کی مخالفت میں پڑ جانا، یعنی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک ہے اور ان کے لیے نصیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ البتہ کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچتا کیونکہ ان کے دلوں میں تکبر و غرور ہے اور وہ دوسروں کی مخالفت اور عناد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان سے پچھلی امتوں کی تباہی کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ کفر و تکذیب کی وجہ سے۔ اور یہ تو لا ریب کتاب ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں۔ تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ خلاصی کا وقت نہ تھا، یعنی انہوں نے عذاب دیکھ کر ہی مدد کے لیے پکارا اور توبہ پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن جب وہ وقت قبول توبہ کا تھا نہ ہی فرار کا، اس لیے نہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دے گا اور نہ ہی بھاگ کر عذاب سے بچ سکیں گے۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور بڑا ہی جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ بے شک یہ تو یقیناً بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ ان کے سردار آواز حق سن کر کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی ان کے سرداروں نے کہا کہ اپنے نظریات اور دین پر ہی جمے رہو، اپنا دین نہ چھوڑنا، بتوں کی عبادت کرتے رہو اور نبی کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب۔ اور ہم نے یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے۔ یعنی اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ہم نے یہ پہلے نہیں کبھی سنی، یہ دعوت توحید اس کی اپنی ہی من کرت باتیں ہیں۔ اور کیا ہم میں سے اس پر ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے، بلکہ وہ تو ہمارے ذکر وحی کے متعلق شک میں ہے، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ یعنی مکے میں بڑے بڑے رؤساء ہیں، اور اگر اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ان میں سے کسی کو بنا دیتا، ان سب کو کچھ کر وحی اور رسالت کے لیے چن لیتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہایت ہی عجیب ہے۔
اللہ کا قول ہے کہ یہ وحی کے بارے میں شک میں مبتلا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جس میں سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے۔ اگر یہ عذاب کا مزہ چکھ لیتے تو اتنی واضح چیز کا کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ اور کیا ان کے پاس آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت ہی غالب اور خوب عطا کرنے والے ہیں؟ یعنی اصل اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے، اسی میں یہ نبوت بھی شامل ہے۔ یا آسمان و زمین میں اور اس کے درمیان ہر چیز کی بادشاہی انہی کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ رضیوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں۔ یعنی اب اللہ اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں پر چڑھ کر سلسلہ وحی کو منقطع کر دو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک حقیقی لشکر ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے حق کو بھی چھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور قوم لوط اور صحابہ ایکا نے بھی چھٹلایا۔ واقعی یہ بہت بڑے اور طاقتور لشکر تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو چھٹلایا، لہٰذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی بھی وقفہ نہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یوم حساب سے پہلے ہی دے دے، یعنی ہمارے نامہ اعمال کے مطابق ہی ہمارے حصے میں اچھی یا بری جو بھی سزا ہے یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ یہ وقوع قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے انہوں نے بطور استہزاء کے طور پر کہا تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے جو صاحب قوت تھے، اور بے شک وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا، اور بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے، اور جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہتے تھے، اور پرندے بھی تابع کر دیے گئے تھے اور اکٹھے کیے ہوئے تھے، سب اس کے آگے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی بادشاہی مستحکم کر دی تھی، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے، اور جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آئے تو ان سے ڈر کے انہوں نے کہا کہ آپ مت ڈریے، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، لہٰذا آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے اور بے انصافی نہ کریں، سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں۔ اب معاملہ کیا تھا کہ بے شک یہ میرا بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے، اور بات چیت میں بھی مجھ میں دبا لیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے۔ بلا شبہ اگر ساجی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو وہ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا تھا، لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع میں گر پڑے اور اللہ سے رجوع کیا، پھر ہم نے اس کی غلطی پر بخش دی، اور بے شک اس نے ہمارے پاس بڑا ہی قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ چکھڑنے والے فرشتے تھے یا انسان تھے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ فرشتے تھے یا انسان تھے۔ ڈرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کی بجائے عقب کی دیوار چڑھ کر اندر آئے تھے، اور دوسرے انہوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خاص خوف بھی محسوس نہ کیا تھا۔ آنے والوں نے تسلی دی کہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا درمیان ایک جھگڑا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں۔ ہاذا اخی، یعنی یہ دینی بھائی یا شریک کاروبار یا دوست ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور ایک دمبی بھی میری دمبیوں میں شامل کر دو تاکہ میں ہی اس کا ضامن اور کفیل ہو جاؤں۔ چنانچہ انسانوں میں کوتاہی عام ہے کہ ایک شریک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی ہڑپ کر جائے۔ البتہ اس اخلاقی کوتاہی سے اہل ایمان مضبوط ہیں، اس سے اہل ایمان محفوظ ہیں، اور کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور عمل صالح کے وہ پابند بھی ہوتے ہیں، اس لیے کسی پر زیادتی کرنا یا دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا ان کے مزاج میں شامل نہیں۔ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں، تاہم اپنے بلند کردار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔
اس مقدمے کا فیصلہ کر کے ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے ان کی آزمائش کی تھی، یعنی ان کی اپنی ہی کوتاہی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ اپنے رب سے بخشش مانگے اور فوراً ہی استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ یہ دو فریقین دو فرشتے تھے جو فرضی مقدمہ لے کر آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کوتاہی کیا تھی کہ وہ مدعی کا بیان سن کر ہی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا اور مدعی علیہ کی بات سننے کی انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اس غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی اور جو اللہ کی طرف سے ان پر آئی تھی، اور بارگاہ الہی میں پھر وہ جھک گئے۔ اور ہم نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی ہلاکت ہے۔ اور کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے جو نیک عمل کیا ان لوگوں کے مانند کر دیں جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو بدکاروں کی مانند کر دیں؟ یہ قرآن یہ ایک کتاب ہے اور ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور یہ بڑی ہی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیاتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیا، اور وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف سے بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز روح گھوڑے پیش کیے جاتے، تب اس نے کہا، بلا شبہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ان مال یعنی گھوڑوں سے محبت کی ہے، حتیٰ کہ گھوڑے اونٹ میں جھک گئے اور کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ پھر جب وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کے اس کے تابع کر دی، وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ ارادہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے انہوں نے، وہ بہت ہی عمدہ اصیل تیز گھوڑے تھے۔ وہ اللہ کے دین کے لیے ان گھوڑوں کو بہت ہی پسند کرتے تھے۔ مال اس لیے پسند تھا کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کی وجہ سے جہاد کرتا ہوں، انہوں نے کہا، اور پھر ان گھوڑوں کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ انہیں دوبارہ طلب کیا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ پھر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور یہ کہ بادشاہی کی آزمائش تھی۔ ان کی کرسی پر ڈالا جسم کس کا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر قرآن میں یا کسی حدیث میں تو نہیں ملتی، لیکن بعض مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک واقعہ کہ یہاں جذبہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آج رات تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پھر انشاءاللہ نہیں کہا اور اپنی تدبیر پر اعتماد کیا، چنانچہ ایک بیوی کے سوا کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی، اور جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی معذور تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب ہی مجاہد پیدا ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی، انہیں ایسی بادشاہت عطا کی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی۔ یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا گیا ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر ہوا تند و تیز کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ ہوا پیدائشی قوت کے لحاظ سے تند ہے، لیکن حضرت سلیمان کے لیے اسے نہایت ہی نرم کر دیا گیا تھا۔ اور شیاطین یعنی جنات کو بھی تابع کر دیا، ہر حمارت بنانے والے، غوطہ لگانے والوں کو، اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کر یا روک رکھ کوئی حساب نہ ہوگا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا ہی قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، اور ہم نے کہا کہ اپنا پیر زمین پہ مارو، یہ غسل کرنے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اور اپنی طرف سے بطور رحمت، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اہل و مال کی تباہی اور بیماری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی تھی، جس میں وہ کئی سال تک مبتلا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی تھی جو صبح و شام ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ممکن ہے کہ شیطان کے وسوسے سے کسی ایسے عمل کے سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی ہو، یا بطور ادب کے یا خیر کو اللہ کی طرف اور شر کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا اور اس کے پینے اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہوگی، اور بطور رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ مال اور اللہ سے انہیں نواز دیا گیا تھا۔ یعنی مشکل حالات میں صبر اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ اور ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو پکڑ، اس کے ساتھ قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا اور وہ ایک اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی ہم بیماری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی، اور صحت یاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے مارو، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اس عمر میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والے جھاڑو مار کر سزا دی تھی۔ اور ہمارے بندوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجیے، جو قوت و بصیرت والے تھے۔ بے شک ہم نے انہیں ایک خاص سب آخرت کے ساتھ چن لیا، آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا، وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، اور ان میں سے ہر ایک نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقین کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، جبکہ وہ ان میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں طرح طرح کے پھل اور مشروبات کی فرمائشیں کریں گے۔ ان کے پاس نیچے نکاح رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جزا جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بے شک یہ ہمارا رزق یعنی عطیہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور یہ معاملہ اہل خیر کا ہے، بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ وہ آرام کرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، یہ ہے گرم کھولتا ہوا پانی، پیپ، اور اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب بھی ہوں گے۔ یہ تمہارے پیروکاروں کا ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آتا ہے، اور ان کے لیے خوشی اور فراخی نہ ہوگی۔ بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہی اس لائق ہو کہ تمہارے لیے خوشی اور فراخی نہ ہو، تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو، تو یہ بہت ہی بری قرارگاہ ہے۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص ہمارے سامنے یہ انجام لایا ہے اس کے لیے جہنم میں عذاب دگنا زیادہ کر دے۔ وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں ہی مذاق کا نشانہ بنائے رکھا، یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی تھیں؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ بلا شبہ یہ اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا ناحق ہے۔ اب کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ایک ہے اور زبردست ہے، آسمان اور زمین کا اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، نہایت ہی غالب اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے وہ ایک بڑی بری خبر تھی، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو، مجھے فرشتوں کی مجلس اعلیٰ کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ تکرار کر رہے تھے، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ میں نے ٹھیک ٹھاک بنا دوں اور اس کی میں روح پھونک دوں، تو پھر تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ تب بھی تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ یہ تو اونچے درجے والوں میں سے ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر روزے کی جزا تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، اب تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت میرے ہاں مقرر ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چنے ہوئے اور پسندیدہ ہوں گے۔ فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات نہیں کہتا ہوں، اور میں تجھ سے ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا ان لوگوں سے۔ یعنی جو شیطان کے راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرے گا اور اطاعت کا انکار کرے گا، تکبر، شرک، بدعت کی پیروی کرے گا، تعویلیں اور بہانے اور غلط کام کر کے دوسروں کو بہکائے گا، ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ کے دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف یعنی بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے۔ یعنی اس قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے اور جو وعدے اور وعید ذکر کیے گئے ہیں اس میں، ان کی حقیقت اور صداقت بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت یوم بدر کو واضح ہوئی اور فتح مکہ کے دن ہوئی یا پھر موت کے بعد کے وقت تو سبھی پر واضح ہو جائے گی۔ سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے۔ سنو، خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ یعنی یہ قرآن نازل کرتا ہے اس رب کی طرف سے جو عزیز الحکیم ہے، اور اس کی ایک ایک بات دانائی پہ مبنی ہے، اور اس کے ارادوں کو کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتا، اور اس میں اس بات کی سچائی کا اظہار ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اور ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف بالحق یعنی حق کے ساتھ سچائی پہ مبنی کتاب نازل کی، اور یعنی اس میں توحید و رسالت، احکام و فرائض بیان کیے گئے ہیں، وہ حق ہے، اور ان کو ماننے اور اختیار کرنے میں ہی انسان کی نجات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالنیت، یعنی عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اب بشرط یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہوں۔ اگر اللہ اپنا کوئی بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے اور وہ واحد ہے اور زبردست ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن میں لپیٹتا ہے اور دن کو رات میں لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے اور ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ سنو، وہ نہایت غالب اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اور اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس کا جوڑا بنا دیا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ اتارے، اور تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، اور ایک پیدائش مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں 3 قسم کے اندھیروں پردوں میں۔ یہ ہے وہ اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے پھرے جاتے ہو، بہک جاتے ہو۔
اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جو کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو بھی کچھ تم عمل کرتے رہے ہو، بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، اور پھر جب وہ اب سے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتے تھے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شرک ٹھہرا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے۔ اب کہہ دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنیاوی فائدے اٹھا لے، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے۔ کیا یہ مشرک بہتر ہیں یا وہ جو راتوں کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں اور کھڑے ہوئے عبادت کرتے ہیں، جبکہ وہ آخرت سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں؟ کہہ دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے اور ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا اجر اور بے حساب اجر دے گا۔ والارض اللہ واسعہ، یعنی اگر اپنے وطن میں ایمان اور تقوی پر عمل کرنا مشکل ہو تو وہاں سے پھر ہجرت کر لینی چاہیے اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی گزار سکیں اور جہاں ایمان و تقوی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ الصابرون یعنی جم کر رہنا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ اور کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے برے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کو چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ خبردار، یہی کھلا خسارہ ہے، اور ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائباں ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائباں ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندو تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور جو غور سے بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور وہی لوگ عقل والے ہیں۔ پھر کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا آپ اس سے چھڑا لیں گے جو آگ دوزخ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کے اور ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، اور جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے اوپر ایک کے اوپر ایک، جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد اور پانی اور شربت اور شراب کی نہریں ہوں گی، اور رب کا وعدہ اور جو اس نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر اسے زمین کے چشموں میں داخل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ پک کر خوش ہو جاتی ہے اور آپ اسے زرد ہوئی دیکھتے ہو، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی بارش کے ذریعے سے پانی اترتا ہے جو زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی ضرورت میں نکلتا ہے اور پھر تالابوں اور نہروں میں جمع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں بھی اگتی ہیں جن کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، پھر شادابی اور تر و تازگی کے بعد کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں عقل مندوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ یعنی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی بہت جلد فنا ہو جائے گی، اور اس دنیا کی رونقیں آسائشیں عارضی ہیں جس سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی دائمی ہے۔
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. کہ بھی جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے. شرح اللہ یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے، شرح کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو، اور مومنین کا دل بھی اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کا دل اسلام پر خوش ہو گیا، یعنی اس کے اندر اسلام آ گیا اور اللہ کے حکم کے آگے وہ جھک گیا، تو ایسے شخص کو نور حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی بات سمجھنے لگتا ہے. صدرہ للاسلام یعنی اس کے لفظی معنی ہے بندگی کے ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اطاعت اور فرما برداری کرنا. فہو علی نور من ربہ عمل کا نور ہے جب انسان خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. اور دوسرا کردار کیا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ یعنی جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں. سخت دل کے اسباب کیا ہیں؟ جب کہ اس کا دل اسلام کے مجلسوں میں نہیں لگتا، پھر وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے. یعنی اس کے کیا اسباب ہیں؟ یعنی وہ حجت بازی کرتا ہے، طویلیں نکالتا ہے، بہانے بناتا ہے اور عمل نہیں کرتا. ایسے وہ سخت دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے. چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی ذات کے معاملے میں سخت ہیں. وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے جو ایک کتاب ہے اور باہمی ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی جانے والی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، اور یہی اللہ کی ہدایت ہے. وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. کہ پھر جو شخص روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے تھے، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے دین حق کو چھٹلایا تو ان پر بھی ایسی ہی جگہ سے عذاب آیا ہے جس کا انہیں گمان تک نہ تھا. چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی برا ہے، کاش کہ وہ جانتے. اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. قرآن عربی زبان میں کجی والا نہیں تاکہ وہ ڈریں. اللہ نے ایک آدمی یعنی غلام کی مثال بیان کی جس میں کئی باہم اختلافات رکھنے والے شریک ہیں، وہ ایک دوسرے آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے. کیا ان دونوں کی حالتیں یکساں ہو سکتی ہیں؟ نہیں الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اس میں مشرک اور مخلص لوگوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں. یعنی ایک غلام کے بہت سے آقا ہیں جو لڑتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص جس کا ایک ہی مالک ہو، یعنی مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتا ہے، اور دوسرا وہ مخلص جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو کہا گیا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. الحمدللہ یعنی اس بات پر کہ اس کے حجت قائم کر دی مثال کے سمجھ آ جانے پر. لا یعلمون یعنی شرک کے بارے میں جو مثال ہے وہ اس کا علم ہی نہیں رکھتے. انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. یعنی اے پیغمبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالف بھی جب موت سے ہمکنار ہوں گے اور ہمارے پاس آئیں گے تو دنیا میں تو وہ توحید و شرک تمہارے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا تو تم اس کے بارے میں جھگڑتے رہے، لیکن یہاں میں ان کا فیصلہ کر دوں گا اور مخلصین کو جنت میں اور مشرکین کو جہنم میں داخل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.